रीजनल न्यूज यूनिट की पेशकश प्रोग्राम हाथ हाजरा का आज का शुमारा लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मुबश्शिर रुफाई का खुलूस भरा सलाम कबूल फरमाएं। प्रोग्राम के हर शुमारे में हम मुख्तलिफ मौज़ूआत को लेकर बात करते हैं। नाज़रीन, आज के शुमारे के लिए हमने एक ऐसे मौजू का इंतखाब किया है जो हमारी यंग जनरेशन के लिए मुफीद साबित होगा। अभी हाल ही में 10वीं जमात के 12वीं जमात के इम्तहानात के नताइज सामने आए, तो चनाच हम देखते हैं कि जो हमारे तालिब इल्म होते हैं उन्होंने मुख्तलिफ स्ट्रीम्स का इंतखाब किया होता है। साइंस, जिसमें मेडिकल और नॉन मेडिकल भी है, उसके बाद कॉमर्स का इंतखाब करते हैं, होम साइंस एक सब्जेक्ट रहता है, और इसके अलावा ह्यूमैनिटीज़ या जिसे हम उर्फ़ आम में आर्ट्स भी कहते हैं, इन सब्जेक्ट्स में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स जाते हैं। और आगे उनके लिए कैरियर ऑप्शंस क्या होती हैं, खासकर हम आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज़ के ताल्लुक बात करेंगे। तो प्रोग्राम के आज के शुमारे का हमारा जो मौजू रहेगा वो रहेगा ह्यूमैनिटीज एंड कैरियर ऑप्शंस। इस मौजू पर बात करने के लिए आज भी हमारे स्टूडियोज में हमारे साथ दो मेहमान तशरीफ रखते हैं। मैं उनका तारुफ करके देता हूं। मेरी बाईं जानिब बैठी हुई हैं अदीबा मुजम्मिल। अदीबा मुजम्मिल एक तालिबा हैं। अभी हाल ही में जो अभी 12वीं जमात के नताइज सामने आए, उस नतीजे में अदीबा ने ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स में पहली पोजीशन हासिल की है। इन्होंने 496 नंबरात हासिल किए थे। तो हम इनसे आज जानने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने इन सब्जेक्ट्स का, ह्यूमैनिटीज की स्ट्रीम का क्यों इंतखाब किया और आगे जाके उन्होंने क्या सोचा है कि किस पेशे में जाएंगी, क्या कोर्सेज आगे लेंगी और क्या रहेगा इनका आगे का प्रोग्राम। और इसके अलावा इस मौजू पर माहिराना राय देने के लिए आज हमने मौजू किया है जनाब वजाहत काजी साहब। वजाहत काजी साहब मुख्तलिफ मौजूआत पे लिखते हैं, एक कॉलम नवीस हैं, इसके अलावा तजिया निगारी भी करते हैं, और जहां तक एजुकेशन का ताल्लुक है, इन मामलात का ताल्लुक है, इस पर खासी दस्तरस रखते हैं। अदीबा, आपका खैर मकदम हमारे प्रोग्राम में। वजाहत साहब, आपका भी हम तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं प्रोग्राम में। आज बड़ी मुद्दत के बाद आपसे रूबरू होने का मौका मिल रहा है। चलिए पहले अदीबा आपसे पूछते हैं, आपने ह्यूमैनिटीज का इंतखाब किया था जब 12th में सब्जेक्ट का लेने थे आपको। मैं अभी आपसे बात कर रहा था तो आप कह रही थी कि इकोनॉमिक्स आपके सब्जेक्ट्स रहे, ज्योग्राफी और स्टैटिस्टिक्स। एक बहुत ही खूबसूरत कॉम्बिनेशन जो मुझे लगा। तो मुझे आप बताओ कि जहां सारे स्टूडेंट साइंस की तरफ जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि आगे साइंस में मेडिकल हो या नॉन मेडिकल, एक प्रोफेशनल कोर्स मिलेगा, एक प्रोफेशनल तरबियत मिलेगी, कहीं ना कहीं जाके कल को लाइफ सेटल हो जाएगी। तो आपने क्या सोच के इन ह्यूमैनिटीज का और ये जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है इसका इंतखाब क्यों किया था आपने? पहले तो जब बच्चे 10th क्वालिफाई जो ही होता है तो सबका यही प्रेशर रहता है कि अब क्या करें, आगे किसमें करियर है नहीं है, और पेरेंट्स का भी काफ़ी ये रहता है कि अब बच्चे को साइंस पकड़ना चाहिए क्योंकि वो, लेकिन ऐसा मेरे घर पे नहीं था। मेरे पेरेंट्स काफ़ी एनकरेजिंग थे, तो उनको पता था कि मेरा जिसमें इंटरेस्ट होगा आगे, क्योंकि एक इंसान को वही आगे करना चाहिए जिसमें सबसे पहले उसका इंटरेस्ट हो। जैसा मेरा इंटरेस्ट आर्ट्स स्ट्रीम में था तो मैंने फिर ये सब्जेक्ट्स लिए आर्ट्स के लिए कॉम्बिनेशन, क्योंकि मेरा मैथमेटिक्स अच्छा था तो मैंने स्टैटिस्टिक्स लिया, उसके साथ इकोनॉमिक्स कॉम्बिनेशन दिखाई। तो बेसिकली आपके इंटरेस्ट पे होता है, ऐसा नहीं है कि किसी फील्ड में करियर है नहीं। आर्ट्स, जैसे कि आर्ट्स आपने बोला, तो आर्ट्स में यही यहाँ पे सब में यही मिथ है सोसाइटी में कि अगर कोई आर्ट्स ले रहा है कोई बच्चा, दैट मीन कि वो पढ़ता नहीं है या उसको आगे कुछ पढ़ना नहीं है, इसीलिए वो आर्ट्स ले रहा है, बट ऐसा नहीं है। अदीबा, मैं आपसे दोबारा बात करूंगी इस बारे में। इसी बात को आगे ले जाके वजाहत साहब पे आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे हम और हमारे नाजरीन कि ये जो बात अदीबा ने बताई कि जो कोई स्टूडेंट आर्ट्स की स्ट्रीम में जाता है, ह्यूमैनिटीज को लेके पढ़ता है आगे, आम सा तासुर यही रहता है कि इस बच्चे में शायद जहानत नहीं है, इसीलिए आर्ट्स की तरफ। आप इसको किस नजर से देखते हैं, क्या तजिया करेंगे आप इस बात का? हमारा एग्जाम्पल इसके सामने खुद अदीबा हैं कि जिन्होंने आर्ट्स लिया है और उसमें एक्सेल किया है। बिल्कुल। तो मेरा यह मानना है कि बेसिकली सोसाइटी जो है, समाज जिस चीज को इंसेंटिवाइज करती है या डिसइंसेंटिवाइज करती है, तो प्रेफरेंसेस लोगों की उसी तरफ जाती हैं। तो यहाँ पे प्रोफेशनल इनसिक्योरिटी की वजह से लोग, माँ बाप जो हैं या बच्चे भी हैं, वो प्रोफेशंस की तरफ जाते हैं, प्रोफेशनल कोर्स। इंजीनियर साहब, भूकंप सुरक्षित मकान बनाने के लिए क्या खिड़कियों और दरवाजों का भी विशेष ध्यान रखा जाता है? जी हाँ, अगर आपका मकान भूकंप जोन 4 या 5 में है तो एक मंजिला इमारत की भारवाही यानी लोड बेयरिंग दीवारों में खिड़कियों और
दरवाजों की लंबाई दीवार की लंबाई की तुलना में 50% तक ही रखें। 2 मंजिला इमारत की दोनों मंजिलों में ये 42% तक ही रखें और 3 मंजिलों में ये घटकर 33% रह जाएगी। घर सुरक्षित तो आप सुरक्षित। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। इंजीनियर साहब, क्या बिल्डिंग में फ्लैट लेते समय कुछ और बातें भी जाननी चाहिए? जी हाँ, बिल्डिंग के आरसीसी कॉलम्स और शेयर वॉल्स दोनों दिशाओं में बनी होनी चाहिए। कॉलम्स की मोटाई कम से कम 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसके अलावा यह भी सुनिश्चित कर लीजिए कि एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर द्वारा यह प्रमाणित हो कि वो बिल्डिंग नेशनल बिल्डिंग कोड 2005 के मानकों के अनुकूल बनाई गई है। याद रखिए, घर सुरक्षित तो आप सुरक्षित। कोर्सेज की तरफ जाते हैं, इंजीनियरिंग, डॉक्टरी वगैरह वगैरह, अब तो आईटी वगैरह आ गया है सीन में, लेकिन ये सही सोच नहीं है। और मैं अगेन रेफर करता हूं अदीबा की तरफ, इन्होंने एक्सेल किया है, बहुत अच्छी तरह किया है, और इनकी बातों से लगता है कि इनमें क्लैरिटी है कि मुझे ये करना है और मेरा ये एंड गोल है, तो क्लैरिटी है। इसमें आजकल की दुनिया में अगर आप का वेल राउंडेड व्यू नहीं हो तो आप किसी प्रोफेशन में कामयाब नहीं हो जाएंगे। तो उसकी बुनियाद मुझे लगता है वेल राउंडेड व्यू होने के लिए ह्यूमैनिटीज और आर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट मुझे लगता है ह्यूमैनिटीज और आर्ट्स, मैंने खुद बीए किया है, पहले मेरी अंडर ग्रेजुएट डिग्री है, एक टेम्पलेट बनना चाहिए, एक एडेंडम बनना चाहिए बाकी प्रोफेशनल कोर्सेज में भी। जी प्रसाद साहब, अभी जब हमारे स्टूडेंट्स, जैसे अदीबा ने कहा कि 10th में आ गए, उसके बाद सब्जेक्ट्स का सिलेक्शन, ये उनके सामने एक चैलेंज रहता है, तो इसमें पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट रहता है, वो मशवरे देते रहते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स तो चाहते ही हैं कि हमारे बच्चे सेटल हो जाएं, अब किस फील्ड में हो जाएं, लेकिन अब ये सवाल पैदा होता है कि बच्चे की काउंसलिंग, क्योंकि अब एक ये बात कही जाती है कि बच्चे का रुझान देखिए आप किस तरफ है। अगर ये डॉक्टर बनना चाहता है तो इसको एनकरेज कीजिए, अगर ये ह्यूमैनिटीज में जाना चाहता है तो एनकरेज कीजिए। तो ये किस स्टेज पे देखा जाए और काउंसलिंग किस तरह की जाए, किस स्टेज पे की जाए बच्चे की? मेरे ख्याल में पेरेंट्स को आजकल के जमाने में बचपन से ही इन्वॉल्व रहना चाहिए जी। और उनकी इंक्लिनेशंस और उनकी प्रेफरेंसेस सस आउट करनी चाहिए, उन पे गौर व फिक्र करना चाहिए, और फिर उस डायरेक्शन में उनको एनकरेज किया जाए जिनका उनका बेसिक इंटरेस्ट है। जी। ये नहीं है कि 10वीं जमात में आ गया बच्चा तो भाई अब तुम्हारा इंटरेस्ट ये है तो ये कर लो, क्योंकि उस वक्त प्रेशर होता है बच्चे पे, पेरेंट्स पे, अब क्या करें अब क्या करें। और हमारा समाज जो है उसमें प्रोफेशनल कोर्सेज और एजुकेशन के बारे में उतनी क्लैरिटी नहीं है। एंड्स ऑफ एजुकेशन, मीन्स तो पता है, अब एवरीवन वांट्स टू एजुकेट हिज चाइल्ड और व्हाटएवर, लेकिन एंड्स के बारे में क्लैरिटी होनी चाहिए। ये इवॉल्व होना चाहिए प्रोसेस 5वीं 24वीं जमात में कि इस तरफ बच्चे का इंटरेस्ट है और उसी हिसाब से काउंसलिंग करनी चाहिए। एनकरेजमेंट, काउंसलिंग में एनकरेजमेंट करूंगा, लेकिन प्रेशर और कोवर्शन की बुनियाद पे बिल्कुल बच्चे को एनकरेज नहीं करना चाहिए। जी बिल्कुल। तो आपका ये कहना है कि वी शुड कैच देम यंग? एब्सोल्युटली। तो अदीबा, आपको क्या लगता है, जो वजाहत साहब ने अभी बात बताई कि 4th 5वीं या 6ठी जमात में बच्चा आ गया, इसका रुझान देखो किस तरफ है, आपको याद है कुछ अपना बचपन, क्या आपको रुझान किस तरफ था, आप क्या सोचती थी मुझे बड़ा होके क्या बनना है? क्योंकि हमारे बचपन में तो हमसे कहा जाता था कि लिखो जी वो माई एम इन लाइफ, इसमें मजमून लिखो। आपने कभी लिखा है ऐसा कुछ और आपके दिमाग में उस दिन आया कि मुझे क्या बनना है? मेरी एम बचपन से ही थी कि मुझे सिविल सर्विसेज के लिए जाना है, तो मेरा एम पहले ही सेट था। तो और इसमें जैसे सर ने कहा कि पेरेंट्स का काफी ज्यादा रोल रहता है। उनको हम क्योंकि पेरेंट्स हमेशा अपने बच्चे के लिए तो अच्छा ही चाहते, बट क्या होता है हमेशा बोला जाता है कि इसको कंपेयर किया जाता है बच्चों को, कि आप जैसे एक बच्चा है दूसरे के साथ हमेशा उसको कंपेयर किया जाता है, बट वैसा नहीं करना चाहिए। हर कोई बच्चा यूनिक होता है, हर किसी में कोई ऐसी क्वालिटी होती है जो दूसरे में नहीं हो सकती है। तो पेरेंट्स को वही क्वालिटी बच्चे की पहचाननी चाहिए कि उनके बच्चों में क्या क्वालिटी है, और उसी पे उसको एनकरेज करना चाहिए ताकि बच्चा भी प्रेशर में कुछ ना करियर ले सके। लेकिन अदीबा, क्या आप ये बात नहीं मानती हैं कि पेरेंट्स जो वालिदैन हैं वो बच्चे को मशवरा देते हैं,
کہ بیٹا دیکھو آپ ہمارے حساب سے یہ سبجیکٹ لے لو, آپ اس میں ایکسل کرو گی, اسی میں سیٹلمنٹ بھی آگے ہے. اور پیرنٹس کا تو یہ ہوتا ہے کہ بچے سیٹل ہو جائیں. وہ مجھے نہیں لگتا ہے کہ اس میں پریشر کا زیادہ وہ ایک فیکٹر ہوتا ہے, اس میں پیرنٹس کا کنسرن جو ہے وہ ایک فیکٹر ہوتا ہے. کبھی آپ نے ایسا کچھ محسوس کیا ہے کہ پیرنٹس کنسرنڈ ہوتے ہیں؟ ہاں, پیرنٹس کافی زیادہ کنسرن ہوتے ہیں بچوں کو لے کر, اور وہ آپ کو ہمیشہ بولیں گے کہ کیا آپ کے لیے ٹھیک ہے, بٹ پھر یہ بچے کی بھی ریسپانسبلٹی ہے کہ اس کو دیکھنا ہے کہ وہ کس میں کر سکتا ہے آگے, تاکہ وہ اپنے پیرنٹس کو کچھ ری پے کر سکے, ان کے ٹرسٹ کو, اور جو بھی سیکریفائسز ایک پیرنٹس بچے پہ کرتے ہیں, تو بچوں پہ بھی ریسپانسبلٹی آتی ہے کہ پھر وہ ان کو ری پے کر سکے. تو وہ تبھی کر سکتے ہیں جب وہ اپنا ایم سیٹ کریں گے پہلے سے ہی, مطلب جب وہ ایک ڈائریکشن رکھیں گے, اس پہ ہارڈ ورک کریں گے, تب وہ اس کو اچیو کر سکتے ہیں, اور پیرنٹس کو بھی پھر ری پے کر سکتے ہیں. جی وجاہت صاحب, ابھی مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے بچوں کی زندگی میں کہ یہ کبھی اپنے پیرنٹس کو دیکھتے ہیں, کسی کا پیرنٹ کچھ کام کرتا ہے تو یہ سوچتا ہے کہ مجھے بھی یہی کرنا چاہیے, یا پھر کسی دوسرے آدمی سے متاثر ہو کے اس کا مشورہ بدل جاتا ہے. کبھی اس نے اپنے پیرنٹ کو دیکھا, جی میرے پاپا یا ممی ڈاکٹر ہیں تو مجھے بھی ڈاکٹر بننا ہے. اس کے بعد کسی رشتہ دار کو یا کسی اور آدمی کو کہیں پہ دیکھا کہ نہیں یہ وکیل ہے, بہت ایکسل کر رہا ہے, اس کا نام بنا ہوا ہے, تو مجھے بھی وکیل بننا چاہیے. تو یہ فلکچویشنز بچوں میں ہوتی ہی رہتی ہیں. اور جہاں تک میرا اپنا ذاتی سوچنا ہے, مجھے لگتا ہے کہ جسے ہم کہتے ہیں نا کہ ٹو مچ آف ایوری تھنگ از بیڈ, تو جتنی ہم یہ بات کرتے ہیں کہ پیرنٹس کو پریشر نہیں کرنا چاہیے, پریشر نہیں کرنا, جتنی بار یہ ریپیٹ ہوتا ہے اتنی بار مجھے لگتا ہے کہ بچوں کے دماغ میں آتا ہے کہ نہیں میرے اوپر تو پریشر ہے, اسی لیے تو بات ہوتی ہے اس پہ, اگرچہ پریشر بھی نہ ہو. تو اس طرح ایسے چیزوں کو پیرنٹس کو کیسے ہینڈل کرنا چاہیے؟ اس کے دو پہلو ہیں. ایک تو یہ پہلو ہے کہ ہمارے بچوں میں خود اعتمادی نہیں ہے, انفارچونیٹلی میں یہ کہتا ہوں, میں نے آبزرو کیا ہے, لیکن ہمارے بچوں میں, ہم یہ کہیں کہ ہمارے سماج کے بچوں میں, ہمارے کشمیری بچوں میں خود اعتمادی نہیں ہے. یہ آؤٹ لائر ہیں, میں بہت کلیئرٹی سے بولتی ہیں, کانفیڈنس سے بولتی ہیں, ویری گڈ ماشاء اللہ. خود اعتمادی جب آپ میں نہیں ہو تو آپ دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں کہ اس نے یہ کیا تو شاید میں بھی یہی کروں, شاید میرا بھی کچھ بول بالا ہو جائے. تو میرا خیال ہے کہ پیرنٹس انسٹیڈ آف پریشر اپنے بچوں میں کانفیڈنس اور خود اعتمادی پیدا کریں. خود اعتمادی کا مطلب نہیں ہے اوور کانفیڈنس. اوور کانفیڈنس بربادی کا ایک یہ ہے راستہ ہے. جب خود اعتمادی آئے, بچہ خود انٹروسپیکٹ کرتا ہے, میں آرٹسٹ بننا چاہتا ہوں, فائن آرٹس پڑھنا چاہتا ہوں, اس میں ایکسل کروں گا, شاید وہ کرے گا, کیونکہ بنیادی طور جو ہے انٹلیکچوئل اور کوگنیٹو ایبلٹی ڈیولپ کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی میں یہ چینلائز ہو جائے. لیکن اگر آپ میں خود اعتمادی نہیں ہے تو پھر آپ چینلائز نہیں ہوں گے. خود اعتمادی کریٹ کریں بچوں میں, پریشر نہ ڈالیں. پریشر میں انڈرسٹینڈ کرتا ہوں, میں بھی ایک پیرنٹ ہوں, پریشر میں انڈرسٹینڈ کرتا ہوں کیوں آتا ہے, لیکن پریشر سے آپ اپنے آپ کو بھی کنفیوز کرتے ہیں, بچے کو تو ہونا ہی ہے. بالکل. ہاں, تو بیسک پیرامیٹر ہے بچے کی خود اعتمادی اور سیلف کانفیڈنس کو آپ انکریج کریں. اور میں آپ کا 2 منٹ کا ٹائم لوں گا. انہوں نے کہا تھا سول سروسز کے بارے میں کہ ان کی کلیئرٹی تھی, پہلے ہی انہوں نے کہا تھا, لیکن آج کل کی دنیا بہت وسیع ہے. تو آپ صرف سول سروسز کی طرح اگر فوکس کریں تو آپ کا فیلڈ جو ہے نیرو ہو جاتا ہے. یہ میسج میں بھیجنا چاہتا ہوں اپنے دوسرے بچوں کے لیے, یعنی وہ لمٹ کرتی ہیں اپنی کیپیبلٹی. دنیا گلوبل ولیج ہے, جنگ ونگ ہوگی, یہ بھی اینڈ ہو جائے گی, لیکن گلوبل ولیج رہے گا. تو آپ اپنی وسعت سوچ کی اور اپنے ہورائزنز کو اتنا براڈ کریں کہ آپ سوچیں نہیں جناب مجھے ورلڈ بینک کا چیئرمین بننا ہے. ہو سکتا ہے, اٹس پاسبل. جو ہوتے ہیں ان کے سینگ نہیں ہوتے, وہ ایسے ہی سوچتے ہیں, بالکل ان کے سینگ نہیں ہوتے ہیں. تو آپ, اور میں اپنے پوائنٹ پہ پھر واپس آؤں گا, بنیادی طور ہے خود اعتمادی, اس کے بعد انٹلیکچوئل ایبلٹی. گجرات صاحب جی بالکل, ادیبہ جیسا آپ نے خود محسوس کیا اور میں نے بھی محسوس کیا, بہت کلیئرٹی سے بات کرتی ہیں اور ان میں کانفیڈنس فیکٹر بہت اسٹرانگ ہے. تو انہوں نے کہا ہے کہ پیرنٹس, بہت سارے پیرنٹس یہ فیکٹ ہے, اپنے بچے کو کسی دوسرے کے بچے کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں, اور اس سے مجھے لگتا ہے کہ بچوں پہ, ان کے اذہان پہ منفی اثرات پڑتے ہیں. آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ میں سخت لفظ استعمال کروں گا, بہت گھٹیا سوچ ہے یہ, لیکن پریولنٹ ہے ہمارے سوچ میں. پیرنٹس سوچتے ہیں اگر میں اپنے بچوں کو کسی سکسیس ماڈل کے ساتھ کمپیئر کروں, اس کا شاید انکریج ہو جائے, اس کی فیلنگز بڑھ جائیں اس کی طرف, اور یہ پھر اسٹرائیو کرے اس گول کی طرف. لیکن میں اگین خود اعتمادی پہ آ جاتا ہوں, میں ریپیٹ کر رہا ہوں یہ پوائنٹ, آپ کا جو کیپیبلٹی اور ٹیلنٹ ہے وہ ودن ہے, اندر ہے.
باہر نہیں ہے. اگر آپ کمپیئر کریں کسی نے ڈاکٹری کی ہے, اس کا وہ شاید پہنچنا ہے, ٹیلنٹ ہے اس کی طرف. اگر آپ اس کو اپنے بچے کو کمپیئر کریں کسی کے وہ ایکیڈمک میں ایکسل کر کے, وہ غلط بات ہے. آپ اپنے بچے کو ایک کراس روڈز پہ چھوڑ رہے ہیں, اس کو یہاں بھی راستہ دکھتا ہے, یہاں بھی, اس کو چینلائز نہیں ہوتا ہے, اور وہ کنفیوز ہو جاتا ہے. بالکل. ادیبہ, میں آپ کے اسٹڈیز کی طرف آؤں گا. چنانچہ آپ نے فرسٹ پوزیشن لے لی ہے ہیومینٹیز کے سبجیکٹس کو لے کے, تو یہ ایک میسج جاتا ہے کہ ہیومینٹیز از ناٹ سو بیڈ. تو یہ اس میں بھی ایکسل کیا جا سکتا ہے, اور اس میں بھی اتنے نمبرات لیے جا سکتے ہیں جتنے ایک نان میڈیکل والے, کیونکہ ان کا ایک کانفیڈنس رہتا ہے کہ میتھمیٹکس میں کوئی نمبر کٹنے والا نہیں ہے اگر آپ صحیح کرتے ہو تو یہاں پر بھی لیا جا سکتا ہے اگر آپ کا کنسپٹ کلیئر ہے. اب آپ ایک مثال بن گئی ہے دوسروں کے لیے. جیسے آپ نے کمپیریزن کی بات کی تھی, شاید لوگ آج کہتے ہوں گے ادیبہ کو دیکھو فرسٹ پوزیشن لے لی ہے, کیا اس کے لیے دن رات پڑھائی کرنی پڑتی ہے؟ سب سے پہلے تو ایسا نہیں ہے کہ مطلب آج میں نے کیا تو اب ایسے بھی بہت سارے بچے جن کا 12th میں نہیں ہو پایا, اس کے لیے ان کے لیے بھی میری یہی ایک میسج ہے کہ یہ ایک جسٹ سٹارٹ ہے لائف کا. ایسا نہیں ہے کہ اب وہ اس سے یہ سمجھیں گے کہ مطلب اب ہم نہیں کر پائے تو ہم آگے بھی نہیں کر پائیں گے. ایسا کچھ نہیں ہے. اور خالی میرے جو سبجیکٹس تھے ان میں نہیں, جو ہیومینٹیز کے باقی سب صاحب, کیا بھوکمپ سرکشت مکان بنانے کے لیے کچھ اور ساودھانیاں بھی اپنانی چاہیے؟ جی ہاں, نئے مکان کا نرمان کرنے سے پہلے آپ یہ جانیے کہ آپ کا مکان کس بھوکمپ زون میں ہے. بھوکمپ آنے پر دیواروں میں دراریں نہ آئیں, اس کے لیے کھڑکی اور دروازوں کے پلنتھ لیول اور لنٹل لیول میں بھوکمپ پٹی اوشیہ لگوائیں. ساتھ ہی دیواروں کے ہر کونے اور جوڑ پر کھڑے سریے بھی چنوائیں. تو سمجھے آپ, گھر سرکشت تو آپ سرکشت. ماما. ہاں گڈی. آپ نانا جی سے اتنا ڈرتے کیوں؟ میں سوال ہی نہیں. پاپا. جی پاپا, 10,000 روپے ابھی بینک جا کر بھیج دیتا ہوں. ڈر گئے نا, اس ڈر کو اور بڑھاتے. مطلب آج تو سنڈے ہے, ریلیکس. بینک بند ہے, بینکنگ سروسز نہیں. یہ ملے گی ڈیلی 24 گھنٹے. کیسے؟ اب بینکنگ ہے آسان, ڈیجیٹل بینکنگ. صرف ایک انگلی کا ہے کام. بتاؤ کیسے بھیجے؟ NEFT, IMPS, UPI, کوئی بھی. واہ, فائنینشیل ٹرانزیکشنز کہیں بھی کبھی بھی. اب میں بھی بنوں گا ڈیجیٹل, پھر نو ڈر. ارے نانا جی. پاپا. RBI کہتا ہے ڈیجیٹل چنو سرکشا کے ساتھ. انجینئر صاحب, بھوکمپ سرکشت مکان بنانے کے لیے کیا کھڑکیوں اور دروازوں کا بھی وشیش دھیان رکھا جاتا ہے؟ جی ہاں, اگر آپ کا مکان بھوکمپ زون 4 یا 5 میں ہے تو ایک منزلہ عمارت کی بھارواہی یعنی لوڈ بیئرنگ دیواروں میں کھڑکیوں اور دروازوں کی لمبائی دیوار کی لمبائی کی تلنا میں 50% تک ہی رکھیں. 2 منزلہ عمارت کی دونوں منزلوں میں یہ 42% تک ہی رکھیں, اور 3 منزلوں میں یہ گھٹ کر 33% رہ جائے گی. گھر سرکشت تو آپ سرکشت. سبجیکٹس ہے, سب ایکول ہے اور کافی اسکوپ ہے ہر کسی میں. ایسا نہیں ہے کہ خالی ایک ہی سبجیکٹ میں ہم آگے کچھ کر سکتے ہیں, یا میں نے کیا تو وہ نہیں کر سکتے ہیں. ہر کوئی انسان یونیک ہے اور سب. لیکن میرا سوال یہ تھا کہ آپ نے جو فرسٹ پوزیشن لے لی ہے, بہت سارے بچوں نے سائنس میں, دوسرے اسٹریمز میں, کیا اس کے لیے بہت زیادہ پڑھائی کرنی پڑتی ہے کہ یا کچھ پلاننگ کے ساتھ کرنا پڑتا ہے؟ ایسا کوئی اسکیڈیول نہیں ہے پرٹیکولر کہ آپ کی یہ کہ آپ دن میں آپ کو 8 گھنٹے پڑھنا ہے, 10 گھنٹے پڑھنا ہے. میرا یہ ماننا ہے کہ اگر آپ دن میں 1 گھنٹہ بھی پڑھو گے, مگر آپ اس 1 گھنٹے میں آپ کا دماغ پورا اسٹڈیز پہ ہی ہوگا, کسی اور چیز پہ نہیں ہوگا, تو اس 1 گھنٹے میں آپ کافی زیادہ پڑھ سکتے ہو جو آپ ویسے 4 آورز میں بھی نہیں پڑھو گے. بٹ اتنا ہے کہ آپ کو پورا کانسنٹریشن تب اسی کی طرف ہونا چاہیے کہ آپ کیا کر رہے ہو, چاہے آپ 1 ہی آور دے دو. ادیبہ, میں آپ سے ایک اور بات جاننا چاہتا ہوں. چنانچہ آپ نے 12th پاس کیا ہے ایک ایسے ٹائم پہ جب سٹڈیز آن لائن ہو گئی تھی. جی. تو آپ کو کیا لگتا ہے کتنا فرق پڑتا ہے آن لائن سٹڈیز سے کہ آف لائن سٹڈیز کے مقابلے میں؟ آن لائن کافی زیادہ مطلب آپ کو کافی ڈیفیکلٹیز ہوتی ہے. اسٹارٹنگ میں تو پہلے 2G نیٹ ورک یہاں کافی تھا آن لائن کے تھرو, اور آن لائن سب کے لیے نیا تھا, اسٹوڈنٹس کے لیے بھی اور ٹیچرس کے لیے بھی, تو کافی
زیادہ ڈیفیکلٹیز بھی ہوتی تھی، مگر آپ کو کیا جب کچھ اچیو کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے آپ کو پھر کوئی بھی یہ سب نہیں دیکھنی ہوتی ہے، ڈیفیکلٹیز آپ کر سکتے ہیں آرام سے. اور اس کے لیے میں جو میری ٹیچرز ہیں ان سب نے میری کافی ہیلپ کی. کوٹھی باغ گرلز ہائی سیکنڈری کی کافی زیادہ، ایون وہ ہمیں ورکنگ آور کے بعد بھی کرتے تھے. اور میرے حساب سے جب بچہ ٹیچر کو بولے گا کہ مجھے پڑھنا ہے تو ٹیچر جب دیکھے گا بچہ انٹرسٹڈ ہے وہ بھی اس کی ہیلپ کرنے کے لیے تیار ہوگا. وجاہت صاحب، آن لائن اور آف لائن کا جو یہ مسئلہ ہو گیا ہمارے بچوں کے ساتھ، تو ہم یہ مانتے ہیں، ہمارا یہ ماننا ہے کہ جب آف لائن کلاسز جب آپ آمنے سامنے بیٹھے ہیں ٹیچر اینڈ اسٹوڈنٹ، تو ایک باڈی لینگویج بھی بہت اثر انداز ہوتا ہے. ٹیچر کی باڈی لینگویج بچہ سمجھتا ہے تو اس کو بہت سمجھ میں آتا ہے، جو کہ آن لائن میں ممکن نہیں ہے. تو اس کے لیے اب چنانچہ اب وقت ایسا آ گیا ہے، اب کہتے ہیں کہ ورک فرام ہوم یہ ایک ٹرم ایسی بن گئی ہے جو اب آگے بھی استعمال ہوگی اور یہ سلسلہ شاید آگے بھی چلے گا. چلیے ہم ایجوکیشن کے لیے تو دعا گو ہیں کہ اس میں نہ ہو، لیکن اگر ایسا ہوتا ہے تو ہمارے بچوں پہ کیا اثرات پڑیں گے، کس نظر سے دیکھتے ہیں اور کیا کرنا چاہیے ان کو ایکسل کرنے کے؟ امپیکٹ کے بارے میں بات نہیں کر سکتا کیونکہ امپیکٹ صرف میجرمنٹ سے ہو سکتا ہے، ایمپیریکلی آپ میجر کریں. لیکن پینڈیمک کی ایک لیگیسی ہے کہ دو چیز ہو جائیں گے، وہ اسٹرکچرل ہو جائیں گے پوری دنیا میں. ایک تو ہائبرڈ ورک اور ہائبرڈ لرننگ، یعنی آف لائن بھی ہوگا آن لائن بھی ہوگا. تو جہاں تک میرا اندازہ ہے، جو دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹیز ہیں یا عام یونیورسٹیز بھی ہیں ولایت میں یہاں بھی ہوں گی، وہ اس بات پہ اب ریسرچ کر رہے ہیں کہ ہم اس کو بلینڈ کیسے کریں، بلینڈڈ لرننگ کیسے ہم کریں جہاں آن لائن بھی ہو آف لائن بھی ہو. تو وہ اپنے آپریشنل اور بزنس ماڈلز ویسے ہی ٹیلر کر رہے ہیں. تو یہ ایک ریالٹی ہے جو ایکسیپٹ کرنی پڑے گی ہمارے بچوں کو. لیکن اس کا یہی ہے ایک بیسٹ یہ ہے کہ بلینڈڈ لرننگ ہوگی. بلینڈڈ لرننگ میں آف لائن بھی ہوگا اور آن لائن بھی ہوگا. تو اس میں یہ بات ہے کہ فلیکسیبلٹی ہوگی بچوں کے پاس، ٹیچرز کے پاس بھی. لیکن آف لائن موڈ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ ایک کنیکٹ ہو جاتا ہے ٹیچر کے ساتھ، ایک بانڈنگ بھی ہو جاتی ہے اور ٹیچر خود بھی انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے کہ بچے کہاں پہنچے ہیں، کہاں ہوں گے. آن لائن میں نے خود دیکھا ہے کہ لوگ ٹرن آن کر دیا، میوٹ پہ کر دیا، خود سگریٹ پینے چلے گئے یا کچھ اور کام میں لگ گئے اور حاضری جاری ایگزیکٹلی. جی یہ تو ہر جگہ، یہ جابس میں ہو گئے، پرائیویٹ جابس کلاسز، ایسے لوگ میوٹ کر دیا تو باقی کام دوسرا کرتے رہے. اور وجاہت صاحب ایک اور سوال پیدا یہاں پہ ہوتا ہے ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے، جب جنہوں نے یہ کمبینیشن لے لیا، جیسے ادیبہ نے لیا تھا اکنامکس، اسٹیٹسٹکس اینڈ جیوگرافی، تو بہت ساری یونیورسٹیز کا ایک بوکے آتا ہے، وہ فکس کر دیتے ہیں یہ کمبینیشن آپ نے لینی ہے. اس میں اسٹوڈنٹس کو چوز کرنے میں ایک فکسڈ پوائنٹ ہوتا ہے کہ بس یہی 3 سبجیکٹس لینے ہیں. کوئی چاہتا ہے کہ نہ میں جغرافی نہ لوں، اس کے ساتھ کوئی اور سبجیکٹ، جیسے ادیبہ کی مثال، اگر یہ ہسٹری میں انٹرسٹڈ ہیں تو اس بوکے میں ہسٹری نہیں ہے. تو یونیورسٹیز کو کیا کرنا چاہیے ایسے؟ یونیورسٹیز کو جناب پہلے ایک تو کور کمپوننٹس ہوتے ہیں، کسی کور ماڈیولز ہوتے ہیں کسی سبجیکٹ کے. یعنی اگر میتھمیٹکس ہے، اسٹیٹسٹکس ہے، اکنامکس ہے، یہ کور ہیں، تو اس میں آپشنل ماڈیولز بھی رکھنے چاہیے جس میں اسٹوڈنٹ سلیکٹ کر سکتا ہے اپنی اسپیشلائزیشن کے لیے. جی تو بی اے آرٹس، بی اے ہیومینٹیز، اگر اس میں اکنامکس کمپوننٹ ہے، میکرو مائکرو تو ہوگا ہی. تو پھر اگر کوئی بچہ سیکھنا چاہتا ہے اکنامک ہسٹری، وہ اس سے تال میل کھاتا ہے لیکن تھوڑا ڈفرنٹ ہے، تو وہ اکنامک ہسٹری میں اسپیشلائز کرنا چاہتا ہے، تو آپشنل ماڈیولز رکھنے چاہیے تاکہ اسٹوڈنٹس کو ایک چوائس ملے. جی ادیبہ، ایز اے اسٹوڈنٹ، ویسے طالبہ کے، آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ کیا یونیورسٹیز نے کوئی فلیکسیبلٹی دی ہے سبجیکٹس میں چوز کرنے کے لیے، یا پھر وہی بوکیز آتے ہیں کہ آپ نے ان میں سے کوئی سبجیکٹ لینا ہے؟ ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ کمبینیشن آپ کو پرووائڈ کی جاتی ہے. جیسے میرا جو کمبینیشن تھی، مے بی میرے کو اس کے ساتھ کچھ اور انٹرسٹڈ میں تھی، بٹ انسان کنفائنڈ ہو جاتا ہے کیونکہ یونیورسٹیز ویسا پرووائڈ نہیں کرتی کہ آپ خود سلیکٹ نہیں کر سکتے ہو سبجیکٹ. جو آپ کو یہ پرووائڈ کرتے ہیں یونیورسٹیز، آپ کو وہی کرنا پڑتا ہے. بٹ اس بار جو ہماری نیشنل ایجوکیشن پالیسی لگی ہے تو اس کی وجہ سے کافی زیادہ ریلیکسیشن ہو گئی ہے یونیورسٹیز تو اس میں یہ بوکیز کا سسٹم نہیں رہے گا. اور دنیا کی بہت ساری یونیورسٹیز میں ایسا بھی ہے کہ آپ ہیومینٹیز کے ساتھ ساتھ باٹنی بھی پڑھ سکتی ہیں اور بایولوجی بھی پڑھ سکتی ہیں. اگر آپ نے ہیومینٹیز کا ایک سبجیکٹ لیا ساتھ میں بایولوجی، یا آپ نے اسٹیٹکس کا یا اکنامکس کا کرنا ہے تو آپ میتھمیٹکس پڑھ سکتی ہیں ساتھ میں، تو وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوتا. تو مجھے لگتا ہے کہ اب اگر نیشنل ایجوکیشن پالیسی ان لیٹر اینڈ اسپرٹ امپلیمنٹ ہوتی ہے تو یہ ریلیکسیشن شاید آپ کو ملے گی. تو ادیبہ، آپ جب اسکول میں تھیں
تو آپ نے کہا کہ میرا ایک کلیئر پوائنٹ تھا وہاں پہ. اس کے بعد آپ ہائر سیکنڈری اسکول میں آئیں گے, جیسے کوٹھی باغ آپ نے بتایا, تو آپ نے میٹرک بھی کوٹھی باغ سے کیا ہے یا کسی اور اسکول سے؟ میری 10th تک اسکولنگ نیوارا پبلک اسکول سے ہوئی ہے. تو وہاں پہ کیا آپ کو گائیڈنس ملی کہ آپ کو کون سے اسٹریم میں جانا چاہیے؟ جی, وہاں کی بھی جو ہمارے پرنسپل تھے وہاں مسٹر شبیر احمد, وہ کافی زیادہ مطلب انکریجنگ ہے اور انسپائرنگ ہے. ہمیشہ وہ ہمیں یہی چیز وہاں پہ یہی سکھایا جاتا تھا. ٹیچرز بھی ہماری یہی سکھاتی تھی کہ آپ کا جس میں خود میں انٹرسٹ ہے اور جس میں آپ کو لگتا ہے کہ آپ ایکسل کر سکتے ہو, خود کا جس میں انٹرسٹ ہے آپ اسی میں ہمیں ہمیشہ انکریج کرتے تھے اس میں. تو وہ اسکول بھی کافی زیادہ انکریجنگ تھے, وہاں کی ٹیچرز کافی زیادہ انکریجنگ ہے. جی ادیبہ, ایک زمانہ تھا جب ہم بچے سے پوچھتے تھے کہ آپ کس اسکول میں پڑھتے ہیں, کسی کے ایک پرٹیکولر اسکول کا نام لے کے تو لگتا تھا کہ نہیں بچہ ذہین ہے. آج کل اسکول کا نام نہیں, آج کل ٹیوشن سینٹر کا نام پوچھتے ہیں. تو کیا آپ نے ٹیوشنز لے لیا؟ نہیں, میرے ٹیوشنز نہیں تھے. 10th میں میرا ٹیوشن تھا, بٹ 11th-12th میں میرے ٹیوشنز نہیں تھے. 11th-12th میں نے خود ہی پڑھا تھا. اور ہاں, یہ ایک اور نوشن ہے کہ اگر آپ ٹیوشن نہیں جاؤ گے تو آپ پڑھ نہیں سکتے ہو, بٹ ایسا نہیں. اگر ٹیوشن میں آپ کو کوئی بھی ٹیچر پڑھائے, جب تک آپ سیلف اسٹڈیز نہیں کرو گے تب تک ایسا پاسبل نہیں ہے کچھ بھی. اچھا وجاد صاحب, اسی بات کو کیسے آگے لے جائیں گے؟ اس بات کو آگے کا ایک پریشر بھی ہے اور اسکول تو ہے ہی ہے. بالکل. اگر میں تھوڑا سا تجزیہ کروں ان کے بارے میں جو انہوں نے باتیں کی ہیں, تو ادیبہ انٹرپرینیریل رہ چکی ہیں اپنی ایجوکیشن میں. شی از این ایجوکیشن انٹرپرینور ان دا سینس کہ انہوں نے خود سوچا ہے, خود طے کیا ہے, تھوڑی سی انکریجمنٹ ملی ہے, ماحول ویسا ہوا ہے, انہوں نے ایکسیل کیا ہے. تو ہمارے بچوں کو بیسکلی بنیادی طور ایجوکیشن میں انٹرپرینیریل ہونا چاہیے کہ مجھے یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے. لیکن اس کے لیے آپ کے اسکولز, آپ کے پیرنٹس اور باقی جو لوگ ہیں, اسٹیک ہولڈرز ہیں سماج میں, ان کو پڑھائی کا ذوق کرنا ہے پیدا بچوں میں, ذوق جو ان میں ہے. انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے کہا بھی کہ میرا ٹیوشن تھوڑا بہت ہوا, اور جس ٹون میں انہوں نے کہا اس ٹون سے لگتا ہے کہ اس کی اہمیت نہیں تھی ان کی انٹلیکچوئل گروتھ اور ڈیولپمنٹ میں. ویسا ہی کرنا ہے. اور اس میں جو اسٹیک ہولڈرز, بیسک بنیادی اسٹیک ہولڈرز پیرنٹس ہیں, ان کو ذوق کرنا ہے, کریٹ انکریجمنٹ کرنی ہے. اور یہ ٹیوشن سینٹر سے آپ تھوڑے بہت سٹریم لائن ہو جاتے ہیں, لیکن بنیادی طور اندر ہے نا. ذوق اگر آپ کے اندر پیدا ہو پڑھنے کا, ایکسل کرنے کا, تو آپ ایکسل کریں گے. باقی جو ہوتے ہیں وہ سٹیمولس اور کیٹلسٹ ہوتے ہیں. لیکن ان سٹیمولس اور کیٹلسٹ میں سب سے زیادہ رول ادا کرتا ہوں پیرنٹس کا. جی وجاد صاحب, چنانچہ بہت کم ٹائم بچا ہے ہمارے پاس پروگرام میں. آپ نے کہا پیرنٹس اور ٹیچرز کو ایک سالڈ رول, ایک ٹھوس ایک اپنا کردار ادا کرنا چاہیے بچے کو شیپ کرنے میں, اس کے کیریئر کاؤنسلرز کا کیا کنسپٹ ہے اور کیا امپورٹنس ہے ان کی؟ کیا ہمیں کیریئر کاؤنسلرز ہونے چاہیے ہماری؟ کیریئر کاؤنسلرز ڈیفینیٹلی ہونا چاہیے. لیکن یہاں پہ مجھے لگتا ہے, جو میں نے سنا ہے اور جو میں نے دیکھا ہے, ان کی ٹریننگ کیپیسٹی جو ہے وہ اتنی نہیں ہے کیریئر کاؤنسلر کی. تو وہ بھی اپنے پریجوڈسز جو ہیں وہ پروجیکٹ کرتے ہیں بچے کے اوپر. بیسکلی کیریئر کاؤنسلر وہ ہونا چاہیے, ویسا ہونا چاہیے جو بچے کے دماغ میں جائے, اس کی پریفرنسز کو بھانپے اور ان پریفرنسز کو انکریج کر کے چینلائز کر دے. کیا چائلڈ سائیکولوجسٹ کچھ مدد کر سکتا ہے اس میں کہ بچے کو کس طرح رجحان ہے؟ اور میرا نہیں خیال ہے جناب, چائلڈ سائیکولوجسٹ از اباؤٹ بیہیویئر بچے کا خراب ہو یا برا ہو تو وہ کر سکتا ہے. لیکن کاؤنسلنگ کی امپورٹنٹ ہے. لیکن کاؤنسلر جو ہیں وہ اپنے فیلڈ میں ماہر ہونے چاہیے, اور ان کا جو ہے رپو پیرنٹس کے ساتھ بہت زیادہ ہونا چاہیے. چاہے کچھ فار ایگزامپل کوئی کاؤنسلر ہے, اس نے بچے کی پریفرنسز بھانپ لیں, لیکن وہ کمیونیکیٹ نہیں کر سکتا ہے پیرنٹس کے ساتھ کہ بھائی تمہارے بچے کا یہ پریفرنس ہے. وہ امپورٹنٹ ہے, مہارت ہونی چاہیے. جی ادیبہ, دیکھیے جیسے آپ کی باتوں سے لگا. انجینئر صاحب, کیا بلڈنگ میں فلیٹ لیتے سمے کچھ اور باتیں بھی جاننی چاہیے؟ جی ہاں,